काबा कहूँ कि काबे का काबा कहूँ तुझे, काबा कहूँ कि काबे का काबा कहूँ तुझे, बेमिस्ल हुस्न पाक का जलवा कहूँ तुझे, और महशर के रोज बख्शने वाला कहूँ तुझे, महशर के रोज बख्शने वाला कहूँ तुझे, बाद अज़ खुदा बुजुर्गों वाला कहूँ तुझे। और आता नहीं समझ में, और आता नहीं समझ में कि क्या क्या कहूँ तुझे, अफजल कहूँ कि आला व औला कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, तू शमए रिसालत है, तू शमए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू शमए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवे जानाना। और गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मरमर के इसे पाया, छूटे न इलाही अब संगे दरे जानाना। और किसी इश्क वाले ने बड़ा खूब लिखा है कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। हज़रात, शादी की इस पाक तकरीब में इस महफिल का इनेकाद किया गया है। मैं दिल की अतः गहराइयों से दुआ करता हूँ कि रब तबारक व तआला इस महफिल की बरकत से दूल्हा व दुल्हन की जिंदगी में ढेरों खुशियां अता फरमाए। आमीन आमीन। अजीजाने गिरामी, होना भी यही चाहिए कि जब हम किसी अच्छे काम का आगाज करें तो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सजा करके करें। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कबल आकाए नामदार, मदनीय ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस फना में दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें। पढ़े बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अलैहि सल्लु अला हबीब व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हुज़ूर सदरुल उलमा इमामुन नूह अल्लामा सैयद गुलाम जिलानी मुहद्दिस मेरठी अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी किताब में एक रवायत नकल करते हैं। फरमाते हैं कि जब बंदा कोई मोमिन एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो क्या होता है। That when a person recites दुरूद पाक what happens, होता क्या है। लिखते हैं कि जब एक बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है। क्या पैदा फरमा देता है? एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है। अब वो फरिश्ता होता कैसा है? What kind an angel that अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए वो फरिश्ता कहता है तो वो फरिश्ता कैसा होता है? वो फरिश्ता इतना बड़ा होता है कि उसका एक पर मशरिक में होता है तो दूसरा पर मगरिब में होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला he created such an that angel that one is seeing in east and other in the west, एक पर मशरिक में होता है तो दूसरा पर मगरिब में होता है। इतना बड़ा फरिश्ता पैदा फरमा देता है। अब ये फरिश्ता करता क्या है? ये फरिश्ता समंदर के अंदर डुबकी लगाता है। कहाँ डुबकी लगाता है? समंदर के अंदर डुबकी लगाता है। That angel that dives into the ocean, समंदर के अंदर डुबकी लगाता है। अब आप पढ़े लिखे लोग हैं, अक्ल वाले लोग हैं, आप बताइए जब इतना बड़ा फरिश्ता समंदर के अंदर डुबकी लगाएगा और उसके पर गीले होंगे, फिर वो अपने परों को झाड़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके पर से निकलने वाले हर कतरे के बदले में एक और फरिश्ता पैदा फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। He dives into the ocean and when comes and it claps his wing, Allah subhanahu wa ta'ala creates other angel, every single drop later water, हर कतरे के बदले में एक और फरिश्ता पैदा फरमा देगा। अब ये करोड़ों फरिश्ते पैदा हो गए, thousands and millions angels created, अब ये करोड़ों फरिश्ते पैदा हो गए और आपने किया क्या था? सिर्फ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा था। अब इन करोड़ों फरिश्तों की जिम्मेदारी क्या है? सवाल तो ये है ना, व्हाट इज द ड्यूटी, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिखते हैं इन करोड़ों फरिश्तों की जिम्मेदारी क्या है, इनकी ड्यूटी क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इनका सिर्फ एक ही काम है कि जिस शख्स ने दुरूद पाक पढ़ा था क़यामत तक उस शख्स के लिए इस्तिग़फ़ार व मग़फ़िरत की दुआ। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। और आपने किया क्या था? हाउ मेनी टाइम्स, कितनी मर्तबा? सिर्फ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा था। तो आइए फिर बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें। पढ़े बावाज़े
صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ صلی اللہ علیہ الحبیب وعلی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں 8 چیزوں کو گنایا. نمبر 1 باپ، نمبر 2 بیٹا، نمبر 3 بھائی، نمبر 4 بیوی، نمبر 5 کنبہ گھرانہ، نمبر 6 مال و دولت، نمبر 7 تجارت، نمبر 8 مکان. یہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ ان 8 سے محبت کرتا نہیں ہے بلکہ بے اختیاری طور سے محبت ہو ہی جاتی ہے. کوئی بھی نہیں سکھاتا کہ باپ اپنے بیٹے سے محبت کرے، لیکن باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے. تو ان 8 سے محبت کی نہیں جاتی بلکہ بے اختیاری طور سے محبت ہو ہی جاتی ہے. اور رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان 8 کی محبت کو نبی کے محبت کے قربان کر دو، ان 8 کی محبت پر میرے مصطفیٰ کی محبت کو مقدم کر دو. مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر بندہ ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اگر کسی نے اپنے نبی سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کیا تو کیا ہوگا؟ اگر کسی نے اپنے نبی سے زیادہ اپنے بیٹے سے محبت کیا تو کیا ہوگا؟ اگر کسی نے اپنے نبی سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت کیا تو کیا ہوگا؟ اگر کسی نے اپنے نبی سے زیادہ اپنے مال و دولت سے محبت کیا تو کیا ہوگا؟ اگر کسی نے اپنے نبی سے زیادہ اپنے کنبے اور گھرانے سے محبت کیا تو کیا ہوگا؟ تو یاد رکھو مسلمانوں، رب تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم انتظار کرو، تم پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، تم پر اللہ کا عقاب ضرور آئے گا. کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے بھائی بھائی میں جنگ ہوتے ہوئے، باپ بیٹوں میں تلواریں چلتے ہوئے، آخر یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ آخر ہم ان مصیبتوں میں مبتلا کیوں ہو رہے ہیں؟ تو یاد رکھو مسلمانوں، مرد مومن کبھی ناکام نہیں ہوگا اگر اپنے آپ اور اپنے ہر چیز سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرے گا، مدینے والے سے محبت کرے گا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا نور آ گیا ہے. کیا آ گیا ہے؟ نور آ گیا ہے. آئیے بلند آواز سے لفظ نور کی یہ گونج مچا دے تاکہ پتا چلے کہ ہم حضور کو نور ماننے والے ہیں. تمہارے پاس کون آ گیا ہے؟ اللہ کا نور آ گیا ہے. وہ کتاب مبین، اور وہ آنے والا نور اپنے ساتھ تمہاری ہدایت کے لیے قرآن مجید کی صورت میں نور لے آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر جلوہ گری کا ذکر کیا، تشریف آوری کا ذکر کیا. فرمایا کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، اور یہی نبی پاک کا دنیا میں تشریف لانا، اس کا ذکر کرنا، اس کا ذکر سننا، اسی کو کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ. اسی کو کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ. اس لیے کہ تمہارے پاس آنا یہ میلاد ہے. تمہارے پاس آنے کا کیا مطلب؟ کہ زمین پر جلوہ گر ہوئے، زمین پر آپ کا ظہور ہوا، زمین پر آپ کی تشریف آوری ہوئی، تو اسی کا نام تو میلاد ہے. اور یہ میلاد، سیرت، معجزات، فضائل و مناقب، یہ سب بہانہ ہے ذکر مصطفیٰ. بے شک بے شک سبحان حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ پیارے محبوب ہم آپ کا ذکر اس انداز سے کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر ہر آنے والے لمحے میں بلند ہوتا جاتا ہے. حضرات میں بڑے آسان لفظوں میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری اس تقریر کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں آپ کو حضور کا ذکر اس انداز میں سنا جاؤں کہ حضور کے ذکر کی خوشبو اتنی مہکے آپ کے سینوں میں کہ یہ مہک اس وقت تک موجود رہے جب ہم قبر کی لحد میں اتریں گے. ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ ذکر کرتا ہے، مگر دونوں کے ذکر میں فرق ہے، دونوں کے ذکر میں فرق ہے. ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہم بلند ہو جائے، رب تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے تاکہ حضور کا ذکر بلند ہو جائے. آپ دیکھیے جو حضور کی ثنا خوانی کرنے والے ہیں، جو حضور کا ذکر کرنے والے ہیں، وہ کسی ذات سے، وہ کسی برادری سے، وہ کسی قبیلے سے، جیسا بھی ان کا رنگ و روپ ہو، مگر جب وہ ذکر مصطفیٰ سے جھک جاتے ہیں رب انہیں عزت دے دیتا ہے. ہم ذکر کرتے ہیں کہ عزت عظمت پال ہے. رب فرماتا ہے میں اپنے حبیب کا ذکر اس لیے نہیں کرتا، ارے میں تو خدا ہوں، میں اپنے حبیب کا ذکر اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے حبیب کا ذکر بلند ہوتا جائے، بلند ہوتا جائے، بلند ہوتا جائے، اور اتنا بلند ہو کہ میرے حبیب کے ذکر کے سامنے سارے کے سارے ذکر پست ہو جائیں. سبحان اللہ، بے شک حق ہے، سبحان اللہ. حضرات محترم، جب یہ آیت اتری تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ اللہ میرا ذکر کیسے بلند کرتا ہے؟
تو جبریل امین اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ تیرے حبیب نے پوچھا ہے کہ تو میرا ذکر کس طرح بلند کرتا ہے. رب فرماتا ہے اذا ذکرت معی، جبریل جا اور میرے حبیب کو خبر دے دے کہ میں نے تیرا ذکر اس طرح بلند کیا ہے کہ جب تک میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہ کیا جائے گا میں ذکر کرنے والوں کا ذکر قبول ہی نہیں کروں گا. بے شک صحیح ہے. اور اگر کوئی میرا ذکر کرے تیرا ذکر نہ کرے تو میں اس کا ذکر مردود کر دوں گا. اللہ میں تیرا ذکر تو کر رہا ہوں تو کیوں میرے ذکر کو قبول نہیں کرتا؟ رب کہتا ہے مجھے ذکر ہی اچھا ہو لگتا ہے جس میں میرے ذکر کے ساتھ میرے حبیب کا ذکر جڑا ہوا ہو. اذا ذکرت معی، اے پیارے جب بھی تیرا ذکر کیا جائے گا تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ کیا جائے گا. بے شک سبحان. حضرات آئیے ہم بات کلمے سے شروع کرتے ہیں. کلمہ کیا ہے؟ جس سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے. لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اسی کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ سے، اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ پر. فرمایا اگر ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے تو مومن نہیں بن سکتے. اگر لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو یہودی تو بن سکتے ہو، عیسائی تو بن سکتے ہو، کرسچن تو بن سکتے ہو، مگر مومن نہیں بن سکتے. اللہ تیرا ذکر کر رہے ہیں، مومن کیسے نہ ہوئے؟ فرمایا یاد رکھو مومن وہ ہوتا ہے جو پہلے میرا ذکر کر کے اپنی زبان کو پاک کر لے، پھر پاک زبان سے میرے مصطفیٰ کا ذکر کرے، مدینے والے کا ذکر کرے. بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ساری زندگی بھی اگر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے تو مسلمان نہیں بن سکتے. مسلمان اور مومن کب بنو گے؟ جب تمہاری زبان پر میرے آقا کا نام آ جائے گا. اگر صرف بات خدا سے بنتی تو خدا نہ کہتا کہ بات بنے گی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور اللہ والوں کے سربراہ اور قائد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب آئیے حضرات آگے چلتے ہیں ہم اذان کی طرف. آپ اذان میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں. اذان ہو جائے گی اور اشہدو ان محمد رسول اللہ کی صدا نہ لگائے. اذان نہیں پوری ہوتی. اللہ نماز پڑھنی ہے، تیرے نام کی تکبیریں بلند کر دی ہے. اذان میں اللہ اکبر کی صدائیں تو لگا دی میں نے، اذان نہیں پوری ہوئی. فرمایا نہیں پوری ہوئی. اللہ کب پوری ہوگی؟ فرمایا اذان میں صرف نعرہ تکبیر لگا دینے سے اذان مکمل نہیں ہوتی. اذان مکمل ہوگی کہ پہلے لگاؤ نعرہ تکبیر یعنی اللہ اکبر. پھر اگر اذان کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو میرے آقا کی رسالت کی گواہی دو، اور یہی آقا کی رسالت کی گواہی تو نعرہ رسالت ہے. یہی آقا کی رسالت کی گواہی تو نعرہ رسالت ہے. ہمارا اجتماع مکمل تب ہوتا ہے جب نعرہ تکبیر بھی ہو، نعرہ رسالت بھی ہو. بے شک سبحان اللہ. حضرات اور اب آگے چلتے ہیں نماز کی طرف. آپ نے نماز شروع کر دی. کیسے کی شروع؟ کیا کہا آپ نے؟ آپ میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ ذرا بھوت سے کہہ دیں، اور جو نہیں پڑھتے ہیں مگر آتی ہے نماز وہ بھی کہہ دیں، تاکہ اللہ انہیں پڑھنے کی توفیق دے دے. کانوں پر ہاتھ اٹھا کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. قیام، رکوع، سجدہ، پھر قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر اس کے بعد التحیات. اللہ تیری نماز پوری ہو گئی؟ فرمایا نہیں پوری ہوئی. اللہ میں نے تیرے نام کی تکبیریں بلند کر دی، رکوع میں تیری تسبیحیں بھی پڑھ لی، سجدے میں تیرے حضور رویا بھی، پھر گڑایا بھی. کیوں نہیں تیری نماز پوری ہو رہی ہے؟ فرمایا نہیں پوری ہوگی. اللہ بتا کہ تیری نماز پوری ہو جائے. فرمایا تو نے قرآن تو پڑھا، سجدے میں تو نے تسبیح تو پڑھی، لیکن اب دو زانو ہو کے ادب سے بیٹھ جا. دو زانو ہو کے ادب سے بیٹھ جا، اس لیے کہ اب اس پر سلام کہنا ہے جس پر سلام زمین والے بھی کہتے ہیں اور آسمان والے بھی کہتے ہیں. دو زانو ہو کے ادب سے بیٹھ جا اور اپنا منہ قبلہ کی طرف کر لے، یعنی میرے کعبہ کی طرف، اور دل گنبد خضرا کی طرف پڑھ لے. فرمایا کیا کروں؟ فرمایا کہہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا نماز شروع کی تو نے میری تکبیر پر، ختم ہوگی ادب سے بیٹھ کے درود و سلام پر. سبحان اللہ. ختم ہوگی ادب سے بیٹھ کے درود و سلام پر. اب کوئی یہ کہے کہ السلام میں سلام تو ہے درود نہیں ہے، تو کہو بھائی نماز پوری ہوگی درود و سلام پر، مگر آپ تھوڑا سا انتظار کیجئے، اس کے بعد پھر پڑھیے اشہدو. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. فرمایا سلام تو پڑھ لیا تو نے میرے حبیب پر، لیکن ابھی سلام نہ پھیرنا، نماز سے نہ اٹھنا. فرمایا کیوں؟ اللہ کہتا ہے ذرا درود بھی پڑھ لے تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ نماز پوری ہوتی ہے درود و سلام پر. اور میں عام جملہ آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں، نماز پوری ہوتی ہے درود و سلام پر، اور قبول بھی اسی کی ہوتی ہے جو درود و سلام پڑھتا ہے. بے شک الحمدللہ رب العالمین.